बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब राजा कफ़ील अहमद साहब और एजाज़ अब्बासी साहब। आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में सियासी गहमा गहमी एक बार फिर तेज़ हो गई है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो भारत ने जहरीत की थी, जो हमारे लोग शहीद हुए थे और जो नुकसानात हुए थे और जो लोग ज़ख्मी हुए थे, उसकी जो है मदद के लिए, उसके लोगों की मदद के लिए वफाकी वज़रा आज़ाद कश्मीर में आए और उन्होंने पैकेज के ऐलानात किए। तो वफाकी वज़रा के इस मुखालफत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस पे हम बात करेंगे कि आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी इमा पे हुई। एक ऐसा मौका कि जब पूरी कौम को यकजहती की ज़रूरत है और वफाकी हुकूमत ही नहीं, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ही नहीं, पाक फ़ौज, हर कोई कौमी यकजहती की बात करता है। तो आखिर ये वफाकी वज़रा के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी के वज़रा ने क्यों इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्यों इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी के वज़रा ने जो वफाकी वज़रा के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की, इस पर आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के वज़रा क्यों खामोश बैठे रहे। अभी तक नून लीग की तरफ से क्यों रद्द-ए-अमल नहीं आया। क्या मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के वफाकी वज़रा क्या उनकी मदद नहीं कर सकती थी या पीपल्स पार्टी के वज़रा का जवाब नहीं दे सकती थी। इस पे हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म चौधरी इनवार उल हक जो चीज़ चाहते थे गुज़श्ता 2 साल से, जिस काम में लगे हुए थे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों इत्तेहादी जमातों को आमने सामने ला खड़ा किया जाए, और वो काम उन्होंने कर दिया। अब ये दोनों जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ावारा हो चुकी हैं और जल्द हम देखेंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के वज़रा एक दूसरे के ख़िलाफ़, जिस तरह आज पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के वज़रा ने वफाकी वज़रा के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब एक दूसरे के ये गले पकड़ेंगे। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस वक्त पाक भारत कशीदगी की क्या सूरत हाल है और जो गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकरात हुए थे DGMOs के, उसके बाद अब क्या होने जा रहा है। क्या ये कशीदगी एक बार फिर बढ़ेगी या मामलात नॉर्मल होंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब एजाज़ अब्बासी साहब। एजाज़ भाई साहब, सबसे पहले बात करेंगे पाक भारत कशीदगी पर। आपने देखा जिस तरह भारत ने जहरीत की और पाकिस्तान की फ़ौज ने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान की कौम जो मुख्तलिफ़ हिस्सों में बटी हुई थी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ थी, किस तरह पूरी कौम मुत्तहिद हुई और किस तरह इन्होंने मुकाबला किया। फिर आप पाकिस्तानी मीडिया देखें कि किस तरह कहा जाता था कि इंडियन मीडिया पाकिस्तान की निस्बत बहुत तेज़ है, बहुत बेहतर है, लेकिन किस तरह पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के मीडिया को भी नॉकआउट करके रख दिया। एक तरफ पाक फ़ौज ने इंडिया की फ़ौज को नॉकआउट किया, तो दूसरी तरफ हमारे मीडिया ने भी इंडियन मीडिया को नॉकआउट किया। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पाक भारत की कशीदगी है, इसकी क्या सूरत हाल है। क्या ये कशीदगी बढ़ेगी या कम होगी। ये बहुत शुक्रिया राठौर साहब। देखें ना, जंग बंदी तो हो गई थी और DGMOs के दरमियान 2-3 बार रब्ता भी हुआ और कल मेरे ख्याल में आखिरी मुज़ाकरात थे, फिर दोबारा होने थे। 18 तारीख तक तोसी थी और 18 कल गुजर गई है। अब 24 को अब 24 को मुज़ाकरात होंगे, 30 मुज़ाकरात हो गए हैं और चौथे 24 को होंगे। लेकिन ये तो एक बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो खौफनाक जंग थी और इसमें ज़ाहिर है कुछ नुकसानात हुए हैं, दोनों तरफ तो टल गई है। लेकिन जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि DGMO से बात अभी आगे नहीं बढ़ी। इस कशीदगी के दौरान भारत ने सिंतास माहिदा मातल किया, फिर दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के वो जो शहरियों को वो सिटीजनशिप देने के लिए किया था वो बेदखल किया। और इंडिया से तो आपने श्रीनगर और उस इलाकों से देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे छोड़कर वहाँ से ख़वातीन को इन्होंने बेदखल कर दिया था। फिर ये एक दूसरे के लिए इन्होंने परवादें जो बंद कर दी थी। ये सारी चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल डेड लॉक कायम है। और मैं समझता हूँ कि ये तवक्को तो ये थी कि वो बिल्कुल बैठकर दोनों सफारती या सियासी मुज़ाकरात करेंगे और बात आगे बढ़ेगी। वैसे अभी तक कोई तवक्को लोगों की ख़त्म इसलिए नहीं हुई चाहिए कि जंगबंदी अमेरिका ने कराई है और अमेरिका दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसके पाकिस्तान और भारत दोनों के ऊपर असरात हैं। बज़ाहिर तो हम देखा ये गया है कि हमारे ज़्यादा इज़ार है, एक बाद औक़ात हमें वहाँ से डिक्टेशन आती है तो हम कबूल कर लेते हैं। लेकिन भारत के बारे में ये तासर था कि भारत चूँकि आज़ाद पॉलिसी बनाता है, लेकिन इस दफ़ा हमने देखा है कि वो आज़ाद पॉलिसी नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि भारत मुज़ाकरात नहीं करेगा, मेरे नहीं ख्याल कि वो ट्रंप को मोदी इस तरह नाराज़ कर सकते हैं। जो कुछ ट्रंप ने अगर फिलवाके ये जो ज़ाहिर चीज़ें कुछ और अंदरूनी खाना कुछ और, तो हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अमेरिका ने फिलवाके अगर संजीदा तरीके से भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये मसला कूल डाउन करवाया है तो वो किसी न किसी तरह पर मुज़ाकरात भी करवाएगा।
میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سندھ طاس معاہدہ بھی بحال ہو جائے گا. سندھ طاس معاہدہ ویسے معطل ہی ابھی انہوں نے کیا ہے, معطل بھی نہیں ہے, ان کو ڈیلے کوئی ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا اس میں رکھا ہے, انہوں نے منسوخ بھی نہیں کیا. تو وہ الٹیمیٹلی بھارت کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے جب وہ پانی پاکستان کا ادھر سے آنے والا بند کرے گا تو کل اس کے خلاف یہ ہتھیار چائنا سے آنے والے جو دو بڑے دریا ہیں برہم پترا اور یہ جو سندھ کا دریا وہاں سے آ رہے ہیں ان کا اس کا پانی بند ہو سکتا ہے. میرے اندازے میں بھارت یہ کرے گا نہیں. اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پتہ بھی ہے کہ اگر وہ پانی پیچھے سے بند بھی کر دیتا ہے تو پاکستان کی حدود میں یہ دریا جو داخل ہوتے ہیں اس کے آگے جو ندی نالے ہمارے ان دریاؤں میں پڑتے ہیں اس کا ہی اتنا پانی ہے کہ بھارت اگر بند کر دیتا ہے تو میرے خیال میں 10-15% سے زیادہ پانی بند ہونے کا امکان نہیں ہے. تو ویسے بھی پورے دریا کو بند کر کے ڈائیورٹ کرنا, دوسری طرف ابھی بھارت کے پاس اس طرح کا انفراسٹرکچر بالکل نہیں ہے. مودی نے تو میرے خیال میں 12 سال جب سے وزیر اعظم بنا اس نے قوم کو یہی درس دیا کہ میں جنگ کروں گا, پاکستان ختم ہو چکا ہے, معاشی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے, پاکستان کی فوج بالکل ختم ہو چکی ہے, ہم سے بہت کمزور ہے اور میں جنگ کروں گا اور میں پاکستان کو تباہ برباد کر دوں گا اور جو POK ہے میں اس کو اپنے ہندوستان میں شامل کر دوں گا. یہ بیانیہ 12 سال سے دیتا رہا اور جب جنگ ہوئی 12 سال کے بعد جنگ ہوئی تو تیسرے دن جو ڈونلڈ ٹرمپ نے صلح کرا دی. اب انہوں نے جو اپنی قوم کو بیانیہ دیا کہ پانی بند کر دیں گے پاکستان کا, اگر وہ پانی بند نہیں کر سکتے تو وہ اپنی قوم کو کیا جواب دے گا؟ نہیں وہ تو کو اپنی جماعت کے لوگوں کو. یہ سیاسی باتیں ہیں, ساری سیاسی باتیں آپ کو پتہ ہے حکومتوں کے تقاضے اور طرح کے ہوتے ہیں اور سٹیجوں کے اوپر گفتگو اور طرح کی ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ جب مذاکرات میں بیٹھتے ہیں کچھ لے دے کی پالیسی ضرور اپنانی پڑتی ہے. ایک بھی ویڈیو کوئی ایسی دیکھی کہ پاکستان کا کوئی شہری کہہ رہا ہو کہ میں ممبئی کو تباہ کر دوں گا, ممبئی کو تباہ کر دو, ہندوؤں کو مار دو, کوئی کہتا ہے؟ لیکن ہندو تو یہی وہ غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے اندر غلط فہمیاں دور نہیں ہو رہی ہیں اور بار بار ظاہر ہے اس طرح کے ایک دوسرے کی حوالے سے ظاہر غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں اور جھڑپیں ہو رہی ہیں. اور یہ اتنی خطرناک, ویسے تو بینگ انسان ہم میں سے کسی کو بھی جنگ کی دعا نہیں مانگنی چاہیے, نہ انڈین کو نہ پاکستانی کو, مانگتا بھی میرے خیال میں مانگتا ہی نہیں ہے. لیکن کچھ انتہاب پسند لوگوں پر جنگ کی حامی نہیں ہے, کوئی بھی حامی نہیں ہے, کوئی بھی حامی نہیں ہے. انتہاب پسند گروپ انڈیا میں انتہاب پسند ایک گروپ اوپر آیا ہوا ہے جس نے دہشت گردی کی, حالانکہ وہ بنیادی ہمارا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے جدوجہد کا ایک رائٹ جو انٹرنیشنل قوانین کی تحت بھی ہے ظاہر ہے وہ ہے, لیکن اس کو بھارت دنیا کے سامنے دہشت گردی بنا کر پیش کر رہا ہے. وہ بات یہی کہتے ہیں جب وہ دہشت گردی, جب وہ ہماری حق خود ارادیت کو اور ہماری جو آزادی کے لیے جدوجہد کا وہ جو ایک رائٹ ہے اس کو دنیا کے سامنے دہشت گردی بنا کر پیش کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی لیفٹ ٹیررزم یا دہشت گردی ایک ایسا خوفناک لفظ ہے کہ دنیا ظاہر ہے پوری دنیا کو متاثر کر دیتے ہیں. لیکن میرے اندازے میں یہ ہے کہ ابھی جنگ کا دوبارہ کوئی بہت زیادہ فوری طور پر تو کسی کا اس طرح کا مجھے امکان نظر نہیں آتا. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ وہ بنیادی جو مسائل ہیں جس میں کشمیر بھی شامل ہے, جس میں پانی کے مسائل ہیں, جب تک یہ مسئلہ سسٹینیبل طریقے سے قابل قبول انداز سے پاکستان اور بھارت کے درمیان مل بیٹھ کر حل نہیں ہوتا, جب تک ہمارے خدشات باقی رہیں گے. اور 65 سالوں میں, اس سے پہلے 75 سالوں میں 4-5 بار تو ظاہر ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان خوفناک جھڑپ ہو چکی ہے. 65 میں ہوئی تھی, 71 میں تو ہمارا ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. تو اب بھی اس خدشات کے باقی ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عالمی جو طاقتیں ہیں, عالمی برادری تو کچھ نہیں کر سکتی, جو عالمی طاقتیں ہیں جن کے اثرات ہیں پاکستان بھارت کے اوپر وہ ڈیفینیٹلی اگر سیریس ہوں, اگر اصل میں وہاں بھی المیہ یہ ہے کہ گروپ بندیاں ہو رہی ہیں نا. پہلے امریکہ کے ہاتھ میں دنیا پوری کی وہ پاور تھی, اب وہ پاور آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے نکل کر بٹ رہی ہے, چائنا کے ہاتھ میں جا رہی ہے, دنیا 2 دھڑوں میں تقسیم ہو رہی ہے. تو وہ ظاہر ہے دونوں ملکوں کے اور دنیا کے 2 طاقتور جو گروپ ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں. ظاہر ہے ایک کے مفادات پاکستان کے ساتھ جڑے ہوں گے, دوسرے کے انڈیا کے ساتھ جڑے ہوں گے, لیکن یہ سارے صورتحال. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر بے گناہ انسانوں کو بچانا ہے اور دنیا میں امن بحال کرنا ہے تو پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو غلط فہمی ہے ان کو دور کرنا پڑے گا. اور میں توقع کرتا ہوں کہ امریکہ اور اس دنیا کے چائنا اور جو روس اور یہ جو دنیا کے برطانیہ اور یہ طاقتور ممالک ہیں یہ اگر سے سنجیدہ ہوں تو یہ اس مسئلے کو کول ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. اچھا راجہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں یہ اس بارے کہ پاک بھارت کی کشیدگی, آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح پہلے ان کے جو نائب صدر ڈی جے وینس انہوں نے کہا کہ جی امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم اس جنگ میں نہیں پڑیں گے. پھر اچانک رات گئے ڈونلڈ ٹرمپ انوالو ہوئے اور ان کی پوری رات وہ مطلب 7-8 بجے تک وہ جاگے رہے, کام کرتے رہے. آخر انہوں نے اعلان کیا, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی بھارت اور پاکستان مان گئے ہیں. بھارت
پچھلے گزشتہ جب سے نریندر مودی وزیر اعظم بنا ہے اس نے یہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات آپ دیکھیں آہستہ آہستہ اس نے کشمیر کو اپنا اندرونی مسئلہ بنا لیا اور یہ کسی تیسرے فریق کو مانتا ہی نہیں تھا، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اب نریندر مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو انوالو کیا یا اس کی انوالومنٹ کو تسلیم کیا تو بھارت کے اندر بہت پریشر ہے نریندر مودی کے اوپر، اس کی جماعت کے اوپر، اور جماعت کے اندر بھی نریندر مودی کے گروپ کے اوپر بڑا پریشر ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی آخر کس بات سے بلیک میل ہوا اور صلح کی طرف گیا، حالانکہ آج بھی اس کے ذہن میں جنگ ہی گھسی ہوئی ہے؟ دیکھیں جو مودی نے جو بیانیہ لے کر جو پاکستان کے اوپر اس نے جو جلگار کی اور جس مقصد لے کر اس نے پاکستان میں پہلے میزائل مارے اور اس کے بعد مختصر ترین جو ہے نا دونوں ممالک کے درمیان یعنی چند گھنٹوں کی جنگ ہوئی ہے. اس نے کہا کہ جو آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں دہشت گرد ہیں بقول مودی کے تو اس سے اس کی سلامتی کو خطرہ ہے اور اس لیے اس نے یہ اعلان کیا، دنیا کو بتایا کہ میں ان کو ماروں گا، ان کے ٹھکانوں ان کو سہولتکاروں کو ماروں گا. اس بنیاد پر ہندوستان نے حملہ کیا اور اس نے پہلی دفعہ یہ ہوا کہ پاکستان کے وہاں بہاولپور میں، لاہور میں اور ان اہم مطلب جگہوں پہ پاکستان کی تنصیبات پہ مظفر آباد میں اور کوٹلی اس نے میزائل مارے. ارے اس نے میزائل مارنے کے بعد جب اس کو یہ ہوا کہ اس کے میزائل پاکستان نے انٹرسیپٹ نہیں کیے یا شاید اس کو غلط فہمی تھی کہ پاکستان کا دفاعی نظام کمزور ہے تو اس نے اگلے دن پوری جنگ مسلط کر دی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری جو فوج ہے، ہماری مسلح افواج ہے، ایئر فورس ہے کہ ہمارے وہ جو ہندوستان کا غرور تکبر یا مودی کے جتنے عزائم تھے وہ چند گھنٹوں میں 3-4 گھنٹوں کی جنگ میں پاکستان نے اس کے غرور کو خاک میں ملا دی. ابھی آتے ہیں یہاں پہ کہ ہندوستان یا مودی جو عزائم لے کر ہے جو پاکستان پہ بڑی جنگ مسلط کرنا چاہ رہا تھا تو وہ اس کے گلے پڑ گئی. جنگ تو نہ ہوئی ہے، یعنی 3-4 گھنٹے کا آپریشن ہوا نا تو پاکستان یعنی 10 مئی کو یعنی صبح نماز فجر سے لے کر تو یعنی ٹوٹل 5-6 بجے تک ہے یعنی پاکستان کا نے اس کا جو غرور تکبر اس کے عزائم کو مٹی میں ملا دی. ابھی آتے ہیں یہاں کہ یہ معاملہ ہو گیا کلوس. ابھی جو مقصد وہ لے کے آیا تھا وہ ابھی اس کو دل میں ٹھنڈک نہیں پڑی اور وہ یہ کر رہا ہے کہ ابھی اس کے تو وہ کہیں اس کی کامیابی ملی نہیں اس کو نا. کیا اس کی اقدام سے مقبوضہ کشمیر میں جو آزادی کی جنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ کیا جو باقول اس کے کہ جو یعنی پاکستان میں اکثریت پسندی ہے، انتہا پسندی ہے، کیا وہ ختم ہے؟ ہرگز نہیں. اور وہ اس کا جو بیانیہ پہلے تھا نہ وہ پہلے سچ پر مبنی تھا تو نہ اس کا موجودہ آنے پہ. ابھی جو اس پورے پروسیس میں جو ایک اچھی یعنی مطلب جو شروعات ہوئی ہے اس پورے ہندوستان اور یعنی جب اپنا پاکستان کے درمیان اس سے پہلے بھی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں ثالثی ہر دور میں ہوتی رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کارگل کی جب یعنی جنگ ہوئی تو اس میں بھی امریکہ بیچ میں عالمی برادری اور ہندوستان پاکستان کے درمیان یعنی بڑی جنگ ہونے سے رک گیا. پھر 2019 میں جب جو ہندوستان میں اس مطلب جب پلوامہ کا ایک اس کو جب ینم نہ کہ تو آ کر یہاں حملہ کر دیا پاکستان کے اوپر مطلب جب بالاکوٹ تو وہاں پھر عالمی برادری بیچ میں آ گئی اور جا کر معاملہ آگے جا کر نہ بڑھا اور دونوں ملکوں کو یعنی واپس امن کی طرف جانا پڑا اور یعنی 2021 میں سیز فائر ہوا. ابھی دیکھنا کہ صرف 3-4 گھنٹوں کی جنگ ہوئی ہے اور 3-4 گھنٹوں کی جنگ کے بعد عالمی برادری آ گئی اور دونوں کے درمیان سیز فائر ہو گئی. ابھی سیز فائر ہے نا. اور یعنی کل ہندوستان کی فوج نے بیان جاری کیا کہ جو سیز فائر میں ڈیڈ لاک نہیں ہے تو سیز فائر جو 12 مئی کا اعلان ہے ڈی جی ایموز کا تو وہ کنٹینیو کرے تو زیادہ سیز فائر قائم رہے گا. ابھی اس میں ایک اچھی پیش رفت یہ ہے کہ مودی نے سفارتی مہم کے لیے 7 وفود اس نے تشکیل دیے اور جو اس کا جو اپوزیشن یعنی جو یعنی وہ کانگریس کے جو سابق وزیر ہیں اس کی سربراہی اس نے اپنے 7 وفود تشکیل دے دیے. اس کے جواب میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بلاول بھٹو کی سربراہی میں ایک بہت اچھا فیصلہ ہم نے مطالبہ کیا تھا اپنے پروگرام میں کہ موجودہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ گڈ فیس بلاول ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف فوری طور پر بلاول بھٹو کی سربراہی میں ایک سفارتی مہم شروع کرے اور اعلیٰ سطحی وفد اس میں جائے. تو ایک اچھا فیصلہ ہوا کہ وزیر اعظم پاکستان نے بلاول بھٹو کی سربراہی میں 7 رکنی اعلیٰ سطحی وفد تشکیل دیا. اب یہ وفد جائے گا جا کر جو ہندوستان کا جو بیانیہ ہے پاکستان کے حوالے سے دہشت گردی کے حوالے سے یا جو اس کے جا کر توڑ کریں گے کہ پاکستان ہندوستان کے درمیان جتنی بھی اس سے پہلے جنگیں ہوئی ہیں یا جو موجودہ کشیدگی ہے اور ایٹمی جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی. اس کا بنیادی جو جڑ ہے، بنیادی جو مسئلہ ہے، بنیادی تنازع وہ کشمیر ہے. لہٰذا جب تک ہم اس کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کریں گے نہ تو پانی کا مسئلہ حل ہوگا نہ یعنی کوئی ہوگا یعنی کوئی ہوگا نہیں یعنی دوبارہ واپس جائیں گے. تو لہٰذا یہ پاکستان کی اس کی یعنی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے پاس بہترین ہم نے یعنی کہ گزشتہ 1 ہفتے سے ہم تواتر کے ساتھ یہ مطالبہ کریں راٹھور صاحب کہ پاکستان کے پاس مسئلہ کشمیر حل کرنے کا ایک سنہری موقع آ گیا.
یعنی 5 اگست 2019 کے بعد جو ہندوستان نے یک طرفہ اقدام اٹھا کر یک طرفہ کارروائی کر کے تو مسئلہ کشمیر کو جو دبا دیا تھا اس کو، تو یہ مودی کی غلطی کی وجہ سے، یعنی مودی کی سردرمی کی وجہ سے، اس کی انتہا پسندانہ پالیسی کی وجہ سے پاکستان کے پاس موقع گیا کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم جو مسئلہ کشمیر کا 78 سالوں سے جو التوا پر پڑا وہ مسئلہ ہے، تو ہم اس کو حل کی طرف کسی راستے پہ آئے، یعنی یہ ہمارے پاس بہترین مسئلہ ہے۔ ابھی دیکھیں جیسے ایجاد عباسی نے کہا کہ ہمارا پاکستان کی اس وقت جو پاکستان کی سلامتی کا ایشو ہے، مسئلہ کشمیر تو ظاہر 78 سالوں سے ہے، پاکستان کے لیے بنیادی مسئلہ پانی کا مسئلہ، کہ اس نے سنتاس معاہدہ کو ہندوستان نے معطل کر دیا، وہ پانی روکا وہ اس نے نا۔ یہ تو اگر بارشیں زیادہ ہو تو اس کے پاس ذخائر نہیں ہے، کہ وہ اس کے پاس ڈیم نہیں ہے کہ وہاں پانی کو جمع کرے، لیکن اگر ہندوستان کے بس میں ہو، اس کے پاس ذخائر موجود ہو، ڈیم موجود ہو، تو ایک قطرہ پانی کا نہیں چھوڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کسی ٹائم اس پانی کے ایشو پر، کشمیر تو بات کی بات ہے نا، پانی کے مسئلے پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کسی نے بڑی جنگ، یعنی جب بڑی جنگ ہوگی، وہ اس لیے کہ ہندوستان پانی روکنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ہندوستان کی بیوقوفی ہے کہ پانی تو کشمیر، ہندوستان کا پانی کدھر ہے؟ یعنی جو دریا تو کشمیر سے آ رہا ہے نا، دریا تو کشمیر کے ہیں، پانی تو کشمیر کا ہے، تو ہندوستان کو کس نے کہا کہ ہندوستان جا کر مطلب جب وارث بنے یہ پانی میرا ہے؟ تو لہذا یہ پانی کشمیر کے پہاڑوں سے آتا ہے، تو اگر کشمیر کے اگر یہ کسی اور پہ نہ ہو تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پانی کے مسئلے پر جنگ۔ اور کل ہمارے ڈی جی آئی ایس پی نے کہا کہ اگر ہندوستان نے اگر پانی روکا تو جو اس کو 10 مئی کا جو جواب ملی، اس سے خوفناک جواب ملے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے تمام ادارے، ہماری فوج، ہماری سیاسی قیادت، ہماری حکومت پانی کے معاملے پر ہماری رڈ لائن ہے کہ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ پھر اگر پانی روکنے کا مطلب پاکستان پھر مطلب اس کو یہ پاکستان خود بخود تباہ ہو جائے گا نا، تو لہٰذا ڈڈ لائن ہے، باٹم لائن ہے کہ پانی روکا تو پاکستان ہندوستان دونوں جنگ ہوگی۔ ابھی آتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں، یا جو کشیدگی ہے، یا جو یعنی جنگ ہوئی ہے، ہندوستان مودی یعنی تمام ریاستوں میں پھر رہا ہے، جا کر جشن منا رہا ہے کہ میں نے پاکستان کو فلاں کے اس کے وزراء، اس کے وزیر داخلہ، وزیر دفاع، وہ سارے اس کے وہ آ کر ہم جیت گئے، جس طرح ادھر یعنی وہ کر ہم جیت گئے نا، وہ ہم جیت گئے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے، اور ہمارے ابھی تمام سیاسی جماعتیں بلا تفریق وہ ہم نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم جیت گئے، اور اللہ تعالیٰ نے، اور ہم جیتے بھی ہیں، لیکن ہم نے یعنی کل بھی ایک پروگرام کیا تھا کہ آپ کو جیت ہو گئی ہے، اب ہمیں اگلی ایشوز پہ جائیں۔ ابھی بہت ہو گیا، جشن ہو گیا نا، ابھی یہ پاکستان کے بنیادی مسائل کی طرف آئیں، جو پاکستان کے بنیادی مسائل ہیں، کیا ہم اسی کو جشن منا کے تو سب چیزوں کو ہم یہاں پر آگے نہیں بڑھیں گے؟ پھر جو ہندوستان کی یلغار ہے، جو اس کے سفارتی مہم ہے، جو اس کی سفارتکاری کرنا ہے، اچھا وہ شہباز شریف نے کیا ہمیں فوری جانا چاہیے۔ آج اسحاق ڈار پہنچے ہیں بیجنگ، اب جو ہمارے مطلب وزیر خارجہ یہ بیجنگ پہنچے ہوئے ہیں، وہاں افغانستان کے وزیر خارجہ بھی آ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہونے کو جا رہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دو اسلامی مطلب جب ممالک ہیں، اور پاکستان نے افغانستان کی وجہ سے گزشتہ 40 سالوں میں کتنی قربانیاں دی ہیں۔ یعنی آج جو پاکستان جن مسائل سے دوچار ہے، ان کی بنیادی وجہ افغانستان بھی ہے، اور جو دہشت گردی اس میں جتنے بھی مسائل ہیں، ہمارے غربت ہے، پسماندگی، افغان جہاد، یا آج جو کچھ پاکستان مسائل میں، ان تمام مسائل میں سے 80% مسائل افغان جنگ کی وجہ سے ہوئے۔ اور لیکن افسوس بات یہ ہے کہ پہلے اشرف غنی تھا، وہ مطلب حامد کرزئی، اشرف جو غنی تھا، اس کے بعد ہمیں توقع تھی کہ نہیں، جو طالبان کیا دیتا ہی ہے، اس سے پاکستان کو ریلیف ملے گا، پاکستان جو افغانستان میں دہشت گردی کے کیمپ ہیں یہ سارے بند ہوں گے، اور افغانستان پاکستان مل کے بھائیوں کی طرح آگے بڑھیں گے۔ لیکن اس کا الٹ ہو گیا کہ موجودہ جو افغانستان کی لیڈرشپ ہے، طالبان حکومت ہے، اس سے تو خطرناک ترین حکومت آ گئی ہے نا۔ یعنی یہ سارے لوگ یعنی کوئی کارروائی کرنے کے بجائے وہ روز پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ وہاں اس کا جو ہے نا، یہ یعنی آج شروعات ہے، وہاں بیجنگ میں مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ مذاکرات کامیاب ہو، افغانستان کی لیڈرشپ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، اس کے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ پاکستان اس کا بھائی ہے۔ 25-30 لاکھ لوگ آج بھی مطلب یہاں جو افغانی ہیں پاکستان میں موجود ہیں، تو لہٰذا ان دونوں کو مازرے کے بجائے افغانستان پاکستان کے تعلقات میں وہ بہتری تاکہ ہم بڑھے آگے۔ ابھی آتے ہیں کہ جو اس ٹائم جو حالات کشیدہ ہے، جہاں سے جنگ ہے، جنگ آگے نہیں جائے گی، کسی صورت نہیں جائے گی، کہ جنگ کس نے کی؟ مودی نے کی نہ تھا، مودی کے اس کا عقل ٹھکانے آ گئی، اور صرف چند گھنٹوں کی جنگ میں مودی کے جتنے عزائم تھے وہ خاک میں مل گئے۔ اگر اس نے دوبارہ جنگ چھڑی تو پاکستان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، لیکن ہندوستان کا بہت کچھ ہو جائے گا۔ ابھی آتے ہیں کہ جو پاکستان ہے، پاکستان تو کسی سے پہلے بھی جنگ نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا جنگ، یعنی جو ہمارے حالات ہیں پاکستان افورڈ ہی نہیں، پاکستان پہلے سے جنگ نہیں کرنا چاہ رہا، ہندوستان کو سبق مل چکا ہے، لہذا فی الحال کوئی نہ تو چھوٹی جنگ نہ بڑی جنگ کا فی الحال دور کا ڈاکٹر صاحب کوئی امکان۔
اچھا اجاز بھائی صاحب، اب آتے ہیں آزاد کشمیر کی سیاست کی طرف. ایک بار پھر آزاد کشمیر کی سیاست، جب وفاقی وزراء آزاد کشمیر میں ان مقامات پہ گئے جہاں پہ نقصان ہوا تھا دھماکہ گولہ باری کی وجہ سے، فائرنگ میزائل کی وجہ سے، وہاں پہ انہوں نے امداد کا بھی اعلان کیا. تو پیپلز پارٹی کے وزراء جو آزاد کشمیر کے، انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ یہ کیوں آئے اور یہ جا کر ڈائریکٹ پیسے کیوں لوگوں کو انہوں نے دی ہے. اس پہ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی کے وزراء کی جانب سے مسلم لیگ نون کے وفاقی وزراء کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی گئی، تو مسلم لیگ نون کے قیادت کہاں پہ گئی آزاد کشمیر کی؟ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے وزراء وہ کیوں اپنی پارٹی کی حمایت میں نہیں نکلے؟ آخر اس کی کیا وجہ؟ یہ رٹھور صاحب، اصل میں جہاں سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں اور بالخصوص آزاد کشمیر میں جو چوں چوں کا مربع اس وقت بٹھایا ہوا ہے سارا، اس میں تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ کسی ایک نقطے پر اکٹھے ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا، آزاد کشمیر گورنمنٹ نے اپنی طرف سے جو معاوضہ جات تقسیم کیے ان کے چیک ان کے وزراء لے کر گئے اور وہ لوگوں کے ہاتھ میں دیے ہیں. وزیر اعظم نے خود دیے ہیں، وزیر اعظم نے دیے ہیں، وزراء لے کر گئے ہیں. حالانکہ اس حکومت میں 3-4 سٹیک ہولڈر ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان کی قیادت کو بھی ساتھ رکھ لیتے تو یہ صورتحال ہی پیدا نہ ہوتی. اب وفاقی حکومت نے آزاد کشمیر میں ایک ہیوج پیکیج دیا ہے اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشل ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور وہ پیکیج ظاہر ہے تقسیم ہو رہا ہے تو وہ کیا انوار الحق کے ہاتھ میں دے دیں؟ یہ پریس کانفرنس بنیادی طور پر وزیر اعظم نے کروائی ہے ان لوگوں سے. لیکن یہ بات کہنا وزیر اعظم بالکل 100% انوار الحق کے کہنے پر وہ چاہ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ آزاد کشمیر حکومت پاکستان کے جو فنڈ ہیں آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس آئیں گے، چیک ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، ہم جا کر تقسیم کریں گے. آزاد کشمیر میں ظاہر ہے ہونے والے دور کے لیے اپنے کو ماحول بھی بنائیں گے اور سیاسی اس کو کیش بھی کروائیں گے. اب مسلم لیگ کیا بیچے گی؟ ظاہر ہے جس کی وفاق میں حکومت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے وفاقی وزراء کو بلا کر جو چیک تقسیم کیے یہ کوئی بری بات ہے. دیکھیں نا، یا تو یہ حکومت انوار الحق کی حکومت مسلم لیگ نون کی قیادت کو اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو ساتھ لے کر چلتی. آزاد کشمیر کی قیادت نے انہیں بلایا کہ آپ آئیں اور چیک خود. بالکل قیادت نے بلایا 100%. دیکھیں نا، اب کیوں نہ بلاتے؟ آزاد کشمیر کی حالت یہ ہے کہ ان کے وزراء ساری جنگ کے 4 دنوں میں اپنے بچوں کو لے کر پنڈی اسلام آباد میں چھپے رہے ہیں. یہ کنٹرول پر لوگوں کے پاس نہیں گئے، انہوں نے ہمدردی کا اظہار نہیں کیا. جب چیک تقسیم کرنے کے لیے بات آئی تو کوئی ادھر سے منہ نکالتا ہے، کوئی ادھر سے نکالتا ہے، کوئی ادھر سے نکالتا ہے. یہ تو غلط ہے. اب جو اس ماحول میں وزیر امور کشمیر بلایا مسلم لیگ والوں نے آزاد کشمیر میں، اور اب جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں نا جی کہ پیپل پارٹی والے 3 وزراء نے پریس کانفرنس کر دی اور نون لیگ والے کیوں نہیں بولے؟ نون لیگ کے 4 وزراء کے بارے میں تو ویسے بھی تاثر یہ ہے کہ وہ نون لیگ سے باہر نکل چکے ہیں. ظاہر ہے وہ انوار الحق کے ساتھ مل چکے ہیں. انہوں نے پارٹی کی نمائندگی تو نہیں کرنی، لیکن ان کے کارکن بول رہے ہیں. یہ اس پریس کانفرنس کے خلاف ان کے کارکنوں نے وہ جواب دیا ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ان کی ابھی جو اوپر والی قیادت ہے اس نے جواب نہیں دیا اور الٹیمیٹلی وہ دیں گے جب یہ کریں. شاہ غلام قادر صاحب، فاروق قادر صاحب نہیں بولے، لیکن ان کے کارکنوں نے ان کو جواب دیا ہے. چونکہ وزراء جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے نا وہ بھی ظاہر ہے فی الحال کارکن ہی شمار ہوتے ہیں، وہ بھی قیادت نہیں شمار ہوتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انوار الحق صاحب نے یہ ساری گیم ڈلوائی ہے ان وزراء سے ان کے منہ میں. پیپل پارٹی کو براہ راست بھی ظاہر ہے اس سے صورتحال کا آزار ہے، وہ تھوڑا سا ہے. وہ اس کے بعد دیکھیں نا، اب اگر آزاد کشمیر میں وفاقی وزراء کو لے جا کر چیک تقسیم کرانا بری بات ہے تو آج جو گورنر پنجاب کو یہ ادھر بھمبر میں اور نہیں بھمبر نہیں عباس پور میں لے گئے ہیں آج، یہ کیا چیز ہے ساری؟ اور جہاں جس کو موقع ملتا ہے وہ کرتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ آزاد کشمیر میں یہ کوئی جو تیرا انہوں نے ڈالی ہے یہ تیرا پرانے آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ آزاد کشمیر میں جب مسلم کانفرنس کی حکومت تھی تو پیپلز پارٹی والوں نے سوشل ایکشن پروگرام کے نام سے ڈائریکٹ ایک پروگرام آزاد کشمیر، کفیل صاحب کو صحیح پتہ ہوگا، یہ اس وقت اس پروگرام کے قریب بھی تھے. اسی طرح وفاقی اداروں کے جو پروجیکٹ آزاد کشمیر میں براہ راست ہوتے رہتے ہیں وہ وہاں کی حکومت وفاقی حکومت ڈائریکٹ دیتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بات ہے. آپ نے لوگوں کو 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی آپ استعمال کرتے ہیں، وہ ہم شرم آپ کو نہیں آتی؟ تو جو لوگ گولہ باری میں مر گئے ان کو 10 لاکھ روپے جا کے دے. 8 کروڑ روپے لے کے الیکشن لڑا تھا. جی ہاں، تو وہ بھی تو نہیں. رٹور صاحب ایک اور بات، ایک قابل افسوس بات ہے جس میں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. آزاد کشمیر کے کسی وزیر کے پاس 1.5-2 کروڑ روپے سے کم کی گاڑی نہیں ہے. ہر مہینے 20 لاکھ روپے کی ان کو تنخواہ ملتی ہے. ان کے سارے خرچے اخراجات لگائیں. اور آزاد کشمیر میں بھارتی گولہ باری سے جو لوگ مر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ان کو جا کر 10 لاکھ روپے اور 7 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے چیک دیتے ہیں. پنجاب میں عام حادثے میں مرنے والے بندے کو 50 لاکھ روپے ملتا ہے، کے پی میں ملتا ہے. یہ اسلام آباد میں یہاں فائرنگ میں جو لوگ مارے گئے تھے کے پی کے وزیر اعلیٰ نے کروڑ روپے سارے لوگوں کو دیا ہے. آزاد کشمیر گورنمنٹ اپنے بجٹ سے کیا اپنے لوگوں کو اس طرح کمپنسیٹ نہیں کر سکتی؟ تو پھر وفاقی حکومت نے مہربانی کی ہے تو وہ چیک بھی اٹھا کر آزاد کشمیر کی سرکاری گاڑیوں پر اور 2-2 کروڑ کی گاڑیوں پر پھرنے والے جو اپنے وسائل برباد کریں ان کو دے دیں تاکہ وہ کریڈٹ سارے ان کے. جب میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے اس طرز عمل پر ان کا اعتراض جو بالکل
बिलाजवाब है। आज उन्होंने अपने तौर पर भी वो गवर्नर पंजाब को लेकर अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत सिंध से, पीपल्स पार्टी वालों को हुकूमत सिंध से कोई स्पेशल पैकेज मंजूर करवा कर आज़ाद कश्मीर को उन मुतासरीन के तक पहुँचाना चाहिए जो कि इस वक्त भारतीय गोलाबारी से मुतासर हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके घर बार तबाह हो गए हैं, उनके माल मवेशी मर गए हैं या उनकी दुकानें तबाह हो गई हैं, बिजनेस कारोबार करना चाहिए बजाय एतराज़ करने के। अपने वज़रा से इतला ये थी कि इन्होंने कोई प्लान इस तरह का बनाया हुआ, और ये बात अगर है तो बहुत अच्छी बात है सारे, लेकिन अगर इन सारी बातों को ये जिन वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अनवार अल हक की तर्जुमानी करने की कोशिश किया, तो इनको कुछ हासिल नहीं होगा, ये ख्वारी होंगे, इनको इनके हाथ कुछ नहीं आएगा, लोग इनकी बातों पर तवज्जो नहीं देते, इनके अपने कारकुन की बातों पर तवज्जो नहीं देते। देखें ना, ये हुकूमत बैठी हुई है आज़ाद कश्मीर में पिछले एक अरसे से, वो जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं जो इन्हीं के कारकुनों, मेम्बरान के और लोगों के वोट लेकर जीत कर उनको हक तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, तो वफाकी हुकूमत करोड़ रुपये इनको देगी ताकि उनमें से जाकर अपनी सियासी फ़ोटो खिंचवा कर अपनी सियासी पोजीशन भी बनाने की कोशिश करें और कल कैश कराने की कोशिश करें। ये बिल्कुल ठीक तर्ज अमल अपनाया नून लीग ने, और पीपल्स पार्टी को दाव लगा था वो भी करती रहे। अनवार अल हक का तो ना आगे था ना पीछे, उसका तो आता पता है, उनका तो है ही नहीं कि उस तरह से वो कहाँ से लेंगे। उनके पास अपने ही जो फंड हैं, एक तरफ से काट कर दूसरी तरफ मुंतकिल कर दे, दूसरी तरफ से तीसरी तरफ, ये एक तर्ज अमल है। और जिस पर मैं समझता हूँ जी ये एक तमाशा रचाया उन्होंने हालात। अच्छा राजा खलील साहब, यही सवाल है कि आपकी तरफ आता हूँ कि पीपल्स पार्टी के वफाकी वज़रा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी के जो आज़ाद कश्मीर के वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो नून लीग आज़ाद कश्मीर की क़यादत, उनके वज़रा ये क्यों खामोश है? एक तो राठौर साहब, ये जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये ज़रा वज़ीर-ए-आज़म अनवर अल हक साहब ने खुद कराई, और ज़रा आपको याद होगा कि मखसूस मीडिया के लोगों को रात को वहाँ कश्मीर से बुला कर बयान जारी किया पीपल्स पार्टी के 3 कोई ऐसा सवाल न कर, यानी 3 वज़रा को बुला कर प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़रा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अच्छा खेल खेला, और जो जिन लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म अनवर अल हक को वहाँ बैठाया हुआ है, शायद उनकी ख्वाहिश थी कि शायद लोग पीपल्स पार्टी के वज़रा के मुस्लिम नून के वफाकी वज़रा आज़ाद कश्मीर में एक्टिविटी ना करें। और अब इससे जो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा और वो मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर को होगा। और अफसोसनाक बात यह है कि मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर की आदत को फौरी इसका जवाब देना चाहिए था, और अभी तक नहीं हुआ। अभी जब हम ये प्रोग्राम करें, आज ये दूसरा दिन हो गया, ख़त्म हो गया, और अभी तक मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर की तरफ से, मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप की तरफ से, आज मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर के वज़रा की तरफ से अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। अभी कहते हैं ये गलत हुआ, सही हुआ, तो ये तो एक अलग बात है, लेकिन जो अनवर अल हक साहब की जो हिकमत अमली रही है गुज़श्ता 2 सालों से, और अफसोसनाक बात यह है कि वो उसी धड़ेबंदी, उसी इख्तलाफात पैदा करना जमातों में, लोगों में, साफ़ियों में, यानी तमाम मकातब फ़िक्र के दरमियान जो उनमें इख्तलाफात पैदा करके अपने निज़ाम को चलाना या शाम को खुश होना, ये उसने एक और गनौनी कोशिश की है। और उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर लड़ाने की कोशिश की है, और इससे न सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून की जो वफाकी है, इसमें भी ये खलल पड़ेगा, और ये बात इधर रुकेगी नहीं। यानी बात पीपल्स पार्टी की क़यादत यानी बिल्कुल ऑन बोर्ड हो जाना। देखो ना, क्या फैसल राठौर साहब अपनी पीपल्स पार्टी की क़यादत को ऑन बोर्ड की बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? उन्होंने यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी की क़यादत जो मदर बिल्कुल ऑन बोर्ड है, बिल्कुल ऑन बोर्ड हो गया, बिल्कुल ऑन बोर्ड हो गया ना। क्या फैसल राठौर चेयरमैन है वो इनके, सर मैं पहली मेरी बात तो सुना ना राठौर साहब, क्या फैसल राठौर साहब या मियां वहीद साहब या जो मतलब जो जावेद अयूब साहब हैं, ये अपनी मदर पार्टी की इजाज़त के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते ना? इन्होंने जरूर इस्तेमाल हो गए सर, नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी को एतमाद में लिया है ना। बेशक इस्तेमाल होना ना होना एक अलग बात है, वो तो हमें पता है किसने इस्तेमाल किया ना। उनको वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनको पूरी कहानी सुनाई। पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब ने चीफ सेक्रेटरी को दबाया और कहा कि मैं तो इसकी वज़ीर-ए-आज़म साहब को तो ऑनरशिप ही कोई नहीं है ना को आज़ाद कश्मीर सियासी ऑनरशिप नहीं है। जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पूरी कोशिश की कि मैं ये चक्स तकसीम ना कराऊँ, उसने चीफ सेक्रेटरी को ऊपर यानी दबाव डाला, और जब वो ना माने तो उन्होंने कहा कि अब मेरे से बात नहीं कर गए। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल किया और पीपल्स पार्टी को कहा कि चीफ सेक्रेटरी का मुतालबा करें कि चीफ सेक्रेटरी को तब्दीली किया जाए, कि चीफ सेक्रेटरी क्यों वो फ्रीक बन गया चीफ से। अब ये बात वज़ीर-ए-आज़म को खुद आकर करनी चाहिए ना, फिर पीछे साजिश फ्रंट पे आकर कहे ना यार चीफ सेक्रेटरी को हटाता क्यों नहीं, यानी चीफ सेक्रेटरी को क्यों नहीं हटा, वहाँ उसको नोट करे कि चीफ सेक्रेटरी साहब आपने मेरी बात नहीं सुनी तो आप इसको जो मतलब फारा करो इसको। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बजाय ये काम खुद करने के, उन्होंने पुलिस पार्टी को इस्तेमाल करके तो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर पुलिस पार्टी को तो इस्तेमाल हो गए। अब पाकिस्तान पुलिस पार्टी ज़रा उन्होंने चौधरी रियाज को इस्तेमाल किया होगा, फरियाद तालपुर को, उन्होंने कहा करो। अब ज़रा ये इस्लामाबाद में नुकसान होगा, और इसका मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान पुलिस पार्टी की मर्कज़ी क़यादत तो इस बात का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए
کہ کیسے حالات ہیں. آج پھر کیا ہوا, چودھری ریاض صاحب گئے ہیں کل, مطلب برنالہ گئے ہیں, پرویز اشرف صاحب کے حلقے میں گئے, وہاں انہوں نے جا کر متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے. اب ذرا وہاں انہوں نے جا کر سیاسی جلسہ کیا, اپنے لوگوں کا کیا نا. وہاں چودھری ریاض صاحب کے جلسے میں, پرویز اشرف صاحب کے جلسے میں کوئی نون لیگ والے تو نہیں آئے نا, یا کوئی مطلب جو فارورڈ بلاک والے تو نہیں آئے نا. آج جیسے وہ امجد یوسف صاحب نے جلسہ کرایا عباس پور میں, تو ساری پیپلز پارٹی آزاد کشمیر ساری لیڈرشپ موجود ہے, وہاں جلسہ کیے, امدادی چیک تقسیم کیے. وہ کس نے دیے؟ دیکھو وہ کس نے دی, کوئی حکومت نے دی ہے نا. کون سی حکومت؟ یعنی وزیر یعنی گورنر پنجاب نے کوئی جیب سے پیسے تو نہیں دیے نا. وفاقی حکومت نے دی. یعنی وفاقی حکومت, گورنر پنجاب کا اپنا فنڈ ہوتا ہے نا, گورنر کے اپنے پیسے ہوتے ہیں, سرکار پیسے ہیں نا. یا انہوں نے کوئی جیب سے پیسے تو نہیں دیے نا, وسیم ادر صاحب نے جیب سے پیسے تو نہیں دیے نا, یا چودھری ریاض صاحب نے کو, یعنی وہ ساری مطلب جو وسیم ادر صاحب نے. ایسے جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں بھی 1 کروڑ روپیہ دوں گا. جو مراد علی شاہ صاحب نے اعلان کیا کہ جیسے وفاقی حکومت نے اعلان کیا, تو اس آپریشن میں جو بھارتی جارحیت سے جو لوگ شہید ہوئے, زخمی ہوئے, انہوں نے اعلان کیا کہ سندھ گورنمنٹ بھی اس طرح کے ساتھ 1 کروڑ روپیہ جو یعنی جو شہداء کو دے گی, اور 10 لاکھ سے 20 لاکھ روپیہ مطلب زخمیوں کو دے گی. تو اچھی بات یہ ہے کہ بجائے آپس میں لڑنے کے اس ٹائم اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر وزراء کو وفاقی وزراء کے خلاف پریس کانفرنس کرنے کی بجائے اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سارے مل کے جو متاثرین ہیں, آزاد کشمیر کے لوگ زیادہ متاثر لوگ ہیں, ان کی مدد کریں. ابھی ان کے مطلب جو گھر بن رہے ہیں, باقی چیزیں ان کی اثرات ہیں, یہ ان کی مدد میں مل کے کریں. تو یہ ایک وزیر اعظم صاحب نے یعنی بہترین ہتھیار کھلا. اور یعنی اس سے انہیں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہوا, میں فائدہ بتاتا ہوں. وزیر اعظم صاحب ابھی انور اللہ کے جو وہاں 2 سال سے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی سپورٹ کسی جگہ سے سپورٹ ہے نا. ان کو کوئی سیاسی جماعتوں کی سپورٹ تو نہیں ہے نا. نون لیگ تو اعلانیہ کر چکا ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی کرے, ہم اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کا کارکن کرے, ہم نہیں ہیں. تو وہ ابھی یہ کوشش کریں گے کہ جو بقیہ چیک ہیں تو یہ نہ تقسیم کریں وفاقی وزراء. لیکن یہ وقت بتائے گا. اگر تو یہ روک لیے گئے تو ظاہر پھر وزیر اعظم کامیاب ہو گئے نا, پھر وزیر اعظم پریس کانفرنس کرنے میں کامیاب ہوگا. نہیں چیک تو نہیں روکے, پیسے تو ملے گے نا. پاکستان آزاد کشمیر حکومت تقسیم کرے گی, آزاد کشمیر حکومت تقسیم کرے گی. تو انہوں نے وفاقی وزراء کی آزاد کشمیر میں ایکٹیویٹی, لیکن اس سے سب سے بڑا نقصان کہ اس کا مسلم نون آزاد کشمیر کو ہم پہلے بھی کیا, یہ جو مسلب سمجھی نہ دیکھنا, یہ جو مسلب سمجھی مطلب یار میں کہتا ہوں مسلب سمجھی کا شکار ہے نا. نون لیگ آزاد کشمیر کے لیڈر مسلب سمجھی کا شکار. اگر مسلب سمجھی کا شکار نہ ہوتے تو ان کو 2 سال کی ان کے انوار نے بینڈ بجا کے رکھ دی ہے, ان کی جماعت ختم کر کے. ان کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یعنی آزاد کشمیر میں 2 حلقوں میں 2 وزیروں کو لے کر رہتا, جو کچھ مسلم نون آزاد کشمیر کی یعنی قیادت جو سمجھوتہ کر کے بیٹھی تھی, ان کو الیکشن میں جا کے پتہ لگے گا نا کہ ان کے کارکن آ گئے ہیں. یعنی پہلے سے وہاں کتنے اجلاس ہوئے ان کے جنرل کونسل کا, مرکزی مجلس عاملہ کا, ان کے سارے یعنی کارکن یہ فریاد کر رہے ہیں کہ ہمیں اس حکومت سے نکلے دیں, ہم جا کر الیکشن مہم چلیں. الیکشن کا بھی 1 سال سے کم عرصہ رہ گیا. تو لہذا مسلم نون آزاد کشمیر نقصان ہوگا, اور اس میں ظاہر لیڈرشپ کو پھر جواب دینا پڑے گا نا آزاد کشمیر والوں کو. انہوں نے اتنا بڑا چارج شیٹ کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے, ان کو حکومت کی اتحادیوں نے, اور یہ تماشا دیکھتے رہے. اچھا اب ہم آتے ہیں کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو, یہ جو شروع سے ہی چاہتے تھے کہ یہ 2 جماعتیں آپس میں لڑتی رہیں اور وہ اپنے انتقال کو طول دیتے رہیں, اور یہ اس میں کامیاب ہو گئے اس وقت. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے وزراء نے تو باقاعدہ بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں, لیکن مسلم لیگ نون کے جو وزراء ہیں یا مسلم لیگ نون ہے اس کی قیادت وہ سرنگو ہیں. تو یہ اس طرح کی لڑائی تو ہو نہیں رہی جس طرح کی وزیر اعظم انوار الحق چاہ رہے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ نہیں راٹھور, ابھی تو الیکشن مہم شروع نہیں ہے نا. یعنی ابھی تو کچھ بھی نہیں ہونا. ابھی یہ کوئی الیکشن مہم کا تو ماحول ہی نہیں ہے نا کہ بھارت نے گولہ باری کی, بھارت نے وہ مطلب جو وحشت کی, اس نے جو دہشت گردی کی. تو وہ جو متاثرین کی مدد کی جا رہی ہے, ان کو جو لوگ شہید ہیں ان کی امداد دی جا رہی ہے, جو زخمی ہیں ان کی مدد کی جا رہی ہے, اور جو گھر تباہ ہوئے ہیں, مال مویشی تباہ ہوئے ہیں, ان کی مدد کی ضرورت ہے. ابھی سیاست کرنی ہے. یہ تو انور الحق چاہ رہے تھے کہ یہ سارے فنڈ میں استعمال کروں, اور ابھی وہ اور ڈرامے کریں گے کہ کسی طرح کے ساتھ ان کی واہ اس LOC کے پیکیج کے نام پر ان کی خواہش ہے 10-12 ارب روپے ان کو اور ملے تاکہ اپنے MLA کی لوگوں کی اسکیمیں بنائیں فلاں کر. ان کو تو ایک اسکیم 1 لاکھ روپے کا ایشو ہے نا. تو لہٰذا اس ٹائم جو نون لیگ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے, ان کی آپس میں مذہب سندھی کی وجہ سے یہ آپس میں گروپ بندی. دیکھو آزاد کشمیر نون لیگ 2 دڑوں میں, واضح دڑوں میں تقسیم ہے نا. پارلیمانی پارٹی انوار صاحب کے ساتھ ملی ہوئی ہے,
اور انہوں نے چٹھیاں لکھی وزیراعظم پاکستان کے ہمیں اس حکومت میں رہنے دیا جائے. شاہ صاحب شاہ غلام قادر صاحب شریف آدمی ہیں, بہت اچھے انسان ہیں. ظاہر ہے یعنی شاہ غلام قادر صاحب وہ اس طرح ان کا پارٹی کے اوپر کنٹرول ہی نہیں رہا نا, یعنی پارلیمنی پارٹی کے اوپر شاہ صاحب کا کنٹرول نہیں ہے. یعنی پارلیمنی پارٹی دیکھو نا, پارلیمنی لیڈر ہے راجہ فاروق قدر صاحب کے ان کے اپنے پارلیمانی لیڈر کے جو ارکان نہیں مان رہے ہیں. شاہ صاحب پارٹی کے صدر ہیں, شاہ صاحب کی ان کے اپنے وزیر بات نہیں مان رہے ہیں. اس کا مطلب نقصان نون لیگ کو ہو رہا ہے نا. پیپلز پارٹی کے نسبت نون لیگ جو جماعتی معاملات ہیں, حکومتی معاملات میں نون لیگ دتر بتر ہوئی ہے نا. اس میں موجودہ جو نون لیگ آزاد کی لیڈرشپ ہے, ان کا امتحان ہے کہ فوری طور پر آپس میں اجلاس کر کے معاملات کو کنٹرول کریں. اگر جو نہیں کریں گے تو ظاہر مطلب سیاسی معاملات میں نون لیگ کو نقصان ہوگا. اچھا اعجاز بھائی صاحب, جو مسلم لیگ نون کے وزراء نے خط لکھا تھا اپنی قیادت کو, مسلم لیگ نون پاکستان کی قیادت کو, ہر مرحلے پہ پچھلے 2 سال میں جس طرح راجہ کفیل صاحب نے بھی کہا کہ وہ انوار الحق کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جب الیکشن میں 1 سال بعد تو الیکشن ہوں گے کیونکہ اب اس جنگ کی وجہ سے انوار الحق کو اور کشن مل گیا اور تحفظ مل گیا تھوڑا سا, تو جب یہ جائیں گے الیکشن لڑنے, جب یہ جو ٹکٹ ہولڈر عمر الطاف صاحب جائیں گے, جب احمد رضا قادری صاحب حلقے میں جائیں گے, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ راٹھور صاحب ایک چیز تو پہلے سے ہی کچھ ظاہر ہے سینہ بہ سینہ ضرور ہے, لیکن یہ کنفرم بات ہے تقریباً کہ نون لیگ اور مسلم کانفرنس کے درمیان اتحاد کی کوئی بات بچور ہے, لیکن اس کو ڈسکلوز نہیں کیا گیا, اعلان نہیں کیا گیا. اس میں جو 4-5 سیٹیں مسلم کانفرنس کو دینے کی بات کی گئی ہے اور اس کی گارنٹی اٹھائی ہے اتحاد کروانے والوں نے, ان میں کرنل وقار نور صاحب فارغ, ان کی جگہ شفیق جلال صاحب کو ٹکٹ ملے گا, اور دوسرا احمد رضا قادری صاحب کی جگہ میرے نساد صاحب کو ٹکٹ ملے گا, اور یہ دونوں تو ہو گئے نا فارغ. اب آپ مجھے بتائیں کہ باقی یہ جو 2 بچتے ہیں, یہ 2 جو بچتے ہیں, تو یہ تو آزاد کشمیر میں کبھی بھی مسلم کانفرنس ہے یا مسلم لیگ ان کو اپنا کوئی ترجمان, کوئی بہت بڑا سیاسی لیڈر کبھی نہیں شمار نہیں کرتے. یہ جو کے بی خان صاحب کے عزیز ہیں, کیا نام ہے ان کا, عمر الطاف صاحب, وہ تو چلو الیکشن جیت گئے, لیکن سیاسی ماحول ظاہر ہے ان کی ایک فیملی ایک لیگیسی تھی جس کی وجہ سے وہ سامنے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوزیشن ہے نا, یہ نون لیگ کو ان 2-3 بندوں کی وجہ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. یہ 2 کو تو ویسے بھی ٹکٹ نہیں ملے گا اگر حالات بدلے نہ, اور یہ اتحاد جو مچور ہوا ہے اور اس کو ابھی ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا, یہ برقرار رہا تو 2 تو ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے, اور یہ انوار اللہ کے ساتھ جا کر ملیں گے یا اور کوئی راستہ اختیار کرنا پڑا دیں گے. ویسے تو کرنل وقار نور صاحب کا تو بارے میں یہی ہے کہ وہ انوار اللہ کی ٹیم کا حصہ بن کر چلیں گے, لیکن احمد رضا قادری صاحب اور ان کے لیے مسائل ہوں گے, چونکہ ظاہر ہے پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے اور پنجاب میں الیکشن جیتنے کے لیے نون لیگ کی سپورٹ اور ان کے ٹکٹ کے بغیر کوئی راستہ نہیں بنے گا. یہ ایک میں تھوڑا سا انپٹ یہ دینا چاہتا ہوں کہ فیل صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں جی کہ انوار اللہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر باقی چیک روکوائیں اور خود تقسیم کریں. کل ان کے ساتھ کسی جاننے والے بندے نے مجھے بتایا تھا اور بڑا کلوز تعلقہ ہے کہ انوار اللہ پلان یہ بنا رہے ہیں کہ 1 ارب روپیہ مختص کریں وہ ان متاثرین کنٹرول لائن کے لیے, اور یہ اچھی خاصی بڑی ہیوج رقم ہے. اس سے پھر وہ اپنے ہاتھ میں جو اگر وفاقی حکومت کا فنڈ ان کے ہاتھ نہیں آتے تو اپنی ایک سیاسی گیم کرنے کی کوشش کریں گے, لوگوں کو امداد دیں گے گھر بنانے کے نام پر, مال مویشیوں کے نام پر, اس طرح کو. یہ اچھی بات ہے, کسی نہ کسی بنے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انوار اللہ یہ کچھ کرنے کے باوجود بھی بالکل نہ کوئی سیاسی فائدہ انوار اللہ کم از کم اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہاں ان کے ساتھ گھومنے پھرنے والے کو وزراء ہوں تو شاید ہے, ظاہر ہے ان کا کوئی ہلکا جہاں ہوگا تو ان کو فائدہ ضرور ہو جائے گا, لیکن انوار اللہ پیسے خرچ کرنے کے باوجود ان چیزوں کو سیاسی بنیادوں پر کیچ کرانے کی پوزیشن میں مجھے کم از کم نظر نہیں آتے. اس لیے انوار اللہ کے اقدامات نون لیگ اور پیپل پارٹی کو نقصان ضرور پہنچا رہے ہیں, لیکن نہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان پارٹیوں کو فائدہ پہنچانے کی پوزیشن. فائدے کی بات کریں راجہ کفیل صاحب, آخری سوال آپ سے کہ انوار الحق صاحب جو نون لیگ کو کمزور کر رہے ہیں ہمیں جیسے نظر آ رہا ہے, تو اس کا انوار الحق کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ تو سارا پیپلز پارٹی کو ہوگا. کیا انوار الحق پیپلز پارٹی میں جائیں گے آخر میں؟ دیکھیں انوار الحق نے تو وہ یعنی لمبے چوڑے کو نفع نقصان والی تو سیاست کی نہیں ہے نا. ان کے ذرا انتقام پر مبنی سیاست, انتقام پر مبنی ان کی پالیسیاں, اور وہ ہر چیز کو ایک وقت کی حکمت عملی کے تحت چلاتے ہیں. اور گزشتہ 2 سالوں میں وہ بہترین حکمت عملی, اور ان کے سارے کریڈٹ میں دیکھیں آپ, ہم ان کی پالیسیوں سے ہم اس میں اختلاف بھی کرتے ہیں, لیکن وہ جرت مندی کے ساتھ انہوں نے حکومت کی ہے راٹھور صاحب, اور جتنی دلیری کے ساتھ, جتنے اعتماد کے ساتھ انوار الحق نے یہ 2 سال پورے کیے. اس سے پہلے آزاد کشمیر کے کسی وزیر اعظم نہیں کیے. ایون کہ فاروق قدر صاحب دلیر آدمی ہیں, تو فاروق قدر صاحب کو بھی, یعنی فاروق قدر صاحب کو بھی اٹھانا,
پھر ابھی آتے ہیں جس طرح آپ نے اشارہ کیا، ہم ہی کہتے ہیں کہ پہلے حالات مختلف تھے، لیکن ابھی جو ہم پچھلے ہم نے پروگرام میں بھی کہا کہ انور الحق نے کہ اقدامات کی وجہ سے جو آزاد کشمیر پاکستان اور کشمیر کے رشتے کو جو نقصان پہنچا ہے یا جو ایک ماحول کھڑا ہوا تھا موجودہ ہماری جو یعنی ہندوستان کی اس جنگ و انجوئی کی وجہ سے وہ سارے کا سارا ختم ہوا. لیکن جب کل انہوں نے دوبارہ واردات کی کہ وفاق کے وزراء کے خلاف آزاد کشمیر لوگوں کرنے کی کوشش کی، یعنی پیپلز پارٹی کے حلقے موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے کارکن موجود ہیں نا، تو انور الحق نے ایک باریک واردار کر کے دوبارہ پاکستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی ہے نا. یہ تو سمجھدار ان کو عقل سے کام کرنا چاہیے. یار آزاد کشمیر پہلے عدم استحکام سے دوچار ہے کہ آپ نے سیاسی جماعتوں کو فارغ کیا ہوا ہے. آپ اگر چھوٹے ذاتی مفاد کے لیے بھائی اگر 8-10 کروڑ کے چیک آپ نے نہ تقسیم کر دیے، بھائی وہ چیک متاثرہ بندی کو مل رہا ہے نا. کیا جو راٹھور کا چیک کسی دوسرے کو مل سکتا ہے؟ یا جو لوگ شہید ہوئے تھے یا کیا اس کی جگہ کسی اور کو چیک نہیں مل سکتا نا؟ چیک اسی کو ملے گا جو شہید ہوا ہے، جو زخمی ہے، خواہ وہ انور الحق دے، چودھری ABCD دے، وہ چیک اسی کو ملے گا. یعنی اس چیک کی بنیاد پر، اس بنیاد پر چھوٹے سے ایشو پہ ایسے موقع پر جب پاکستان میں اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ ہے، پورے لوگ، پوری سیاسی جماعتیں، تمام ادارے اگٹھے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں اگٹھی ہیں، اختلافات کے باوجود PTI بھی اس موقع پر یعنی ایک پیج پہ ہے. ایسے حالات میں یہ کیسے انور الحق نے اس کو جرت ہو گئی کہ 2 بڑی جماعتوں کو آپس میں لڑا گیا؟ دیکھو نا آج اگر پولیس پارٹی کل اگر رات کو نون لیگ واپس جواب دیتی تھی، 2 بڑی جماعتیں آپس میں دستوں گریباں ہو گئی تھی نا، یعنی دستوں گریباں. پھر یہ معاملہ اسمبلی میں جاتا، سینٹ میں جاتا تھا، واردات کا آن کر کے انور الحق. یعنی میں تو کہتا ذمہ دار اداروں کو تو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ خدا کے بندے یہ شخص یہ کدھر لے جا رہا ہے آزاد کشمیر پاکستان کو. یہ لوگوں کے آپس میں لڑا کر اپنی ناراضیاں ڈال کر، تو اس کا سیاست کا انجام سے یہ بے خبر لوگ ہیں نا کہ اگر جس دن ایکشن کمیٹی کا معاملہ بنا، اگر یہ معاملہ پہلے دن حل ہو جاتا ہے، سیاسی معاملہ سیاسی لوگ اگر اس کو حل کر لیتے تو حل نہ ہوا تو وہاں اس کی قیمت چکانی پڑی. 13 مئی کو خوفناک واقعہ سا جو ڈراپ سن ہوا مظفر آباد. ابھی بھی دوبارہ یعنی اس دوبارہ محاذر میں کیا ابھی آزاد کشمیر الیکشن ہے تو آپ کے الیکشن میں لوگوں لڑائیں گے آپس میں؟ یہ تو اگر یہ حکومت رہی ہے تو یہ تو لوگوں کو گاؤں گئے محلے حلقوں میں جا کے لڑائیں گے. یہ تو یہ وقت ہے کہ آزاد کشمیر میں اس سے پہلے جتنی بھی سیاست ہوتی رہی ہے وہاں مختلف حکومتیں ہوتی رہی ہیں آزاد کشمیر اسلام آباد میں، لیکن ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے کہ آپ آپس میں، حالانکہ یہ مخلوط حکومت ہے. اور انور الحق صاحب کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ان کی کابینہ مسلم نون کے وزراء موجود ہیں، اور ایسے حالات میں آپ ایک منظم سازش کر کے اور آپس میں جو بڑی پارٹیوں کو آپس میں آمنے سامنے کریں. اس کو تو قومی سلامتی کے اداروں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ آزاد کشمیر کو دوبارہ مظاہرے کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں. بہت شکریہ راجہ کبیر صاحب، بہت شکریہ اعجاز بھائی صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بات کی کہ آزاد کشمیر میں جو سیاسی کشیدگی پنپ رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، آخر اس کا ذمہ دار کون ہے. تو یہ بات سامنے آئی کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو لڑا کر اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ یہ مفادات حاصل کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں، کیونکہ جو مستقبل کی سیاست کا جو راجہ کفیل صاحب نے اور اعجاز عباسی صاحب نے ایک عکس جو دکھایا ہے اس میں انوار الحق کہیں نظر نہیں آ رہے. نہ وہ کسی پارٹی کا حصہ ہیں، نہ کوئی پارٹی ان دونوں پارٹیوں میں سے ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کو تیار ہے. اور جو PTI جسے وہ چھوڑ کر گئے تھے، عمران خان سے بغاوت کر کے PTI میں گئے تھے، PTI بھی انہیں لینے کو تیار نہیں ہے. ناظرین اس کے علاوہ ہم نے بات کی پاکستان بھارت کی کشیدگی کے پہ کہ اب آگے کیا ہوگا. اب آنے والے دنوں میں جب مذاکرات ہوں گے DGMOs کے لیول پہ، اور کیا یہ بات آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی، کیا بھارت اور پاکستان کے درمیان مسئلہ کشمیر پہ بات ہوگی، کیا سندھ معاہدے کے اوپر بات ہوگی، اور کیا بات ہوگی یہ دیکھنے والی ہوگی. ناظرین انشاءاللہ تعالی جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. کمنٹ سیکشن میں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.